नौजवान नस्ल एथियस्ट हो रही है और दावत भी जो तबलीग के जरिए पहुंच रही है, मखसूस तबलीग को पहुंच रही है नौजवानों को दावत, जो बेचारे सिर्फ अच्छी तरह गाइड ना होने की वजह से एथियस्ट नहीं, मेरे भाई वो इस वजह से एथियस्ट नहीं हो रहे हैं, बाकी भी एथियस्ट ही है, समझ लो। वो इस वजह से कि आपका दीन जो बाबू ने आपको दिया वो इस काबिल ही नहीं है कि वो उनको पेश किया जाए। आज हमारे नौजवानों में इल्हाद फैलने की बड़ी वजूहात कौन कौन सी हैं और आज नौजवान इल्हाद का शिकार क्यों हो रहे हैं, इसकी 10 बड़ी वजूहात हैं जिन पर गौर किया जाए तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि आज का जो नौजवान है वो इन वजूहात की बुनियाद पर इल्हाद का शिकार हो रहा है। इसके बरक्स मिर्ज़ा जेलमी ने एक वजह बयान की है कि कहता जी कि आपके बुज़ुर्ग बाबों ने जो दीन पेश किया है ये दीन इस काबिल ही नहीं है कि इसको कबूल किया जा सके। यानी जो नौजवान आज मुल्हिद हो रहे हैं, इल्हाद का शिकार हो रहे हैं, एथियस्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि आपके बुज़ुर्ग बाबों ने जो दीन पेश किया है ये दीन इस काबिल नहीं है कि नौजवान इसको कबूल कर सकें। ये मिर्ज़ा की बिल्कुल बात जहालत पे मबनी है। हकीकत यह है कि आज नौजवान जो इल्हाद का शिकार हो रहे हैं उसकी जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक वजह यह है कि नौजवान नफसानी ख्वाहिशात का उनके ऊपर गलबा है और वो अपनी जो ख्वाहिशात नफसानी हैं उनकी तकमील के लिए, उनको पूरा करने के लिए वो चाहते हैं कि हम मज़हब की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएं, क्योंकि मज़हब कुफ्र और इस्लाम का फ़र्क बताता है, गुमराही हिदायत का फ़र्क बताता है, हलाल और हराम का फ़र्क बताता है। मज़हब ये कहता है कि ये करना जायज़ है, ये करना नाजायज़ है, ये करना है और ये नहीं करना। मज़हब पाबंदी लगाता है और मज़हब जो है वो गुनाह और जो नाजायज़ काम है उनमें रुकावट डालता है कि आपने ये काम नहीं करने, आपने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस अमल का इर्तिकाब नहीं करना। नौजवानों के ऊपर इस वक्त नफसानी ख्वाहिशात का गलबा है और वो उस अपने नफसानी ख्वाहिशात के गलबे को पूरा करने के लिए और उसकी तकमील के लिए वो मज़हब से आज़ादी चाहते हैं। नतीजतन फिर वो किसी मुल्हिद के हत्थे चढ़ जाते हैं और मुल्हिद अपने फिर इल्हादी और फासिद जो अकायद नज़रियात हैं उसकी बुनियाद पर नौजवानों को गुमराह कर देते हैं। और दूसरी बड़ी वजह नौजवानों के मुल्हिद होने की है मुल्हिदीन की बुरी सोहबत, क्योंकि जो सोहबत है ये भी एक असर रखती है। अच्छे की सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरे की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। कुरान मजीद में अहादीस तय्यबात में इस पर मुकम्मल दलाइल मौजूद हैं कि बुरे की सोहबत से बचने का, बुरे के पास बैठने से बचने का कुरान मजीद ने हुक्म दिया है कि बुरे के साथ नहीं बैठना, बुरे की सोहबत इख्तियार नहीं करना। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। अगर शैतान तुझे बुला दे तो याद आने के बाद जालिमों के पास मत बैठ। जालिमों की बात सुनना तो दूर की बात है, जालिमों के पास बैठने की भी इजाज़त नहीं है। अब ये जालिम कौन है? मुफस्सिरीन ने तफसीर की किताबों में लिखा है कि दाखला फ़ीहिल काफ़िरो वल फ़ासिक़ो वल मुब्तदिउ वल क़ुऊदु मअ कुल्लिहि मुम्तनि। इस जालिम में काफिर भी दाखिल है, फासिक भी दाखिल है और हर बिदअती दाखिल है। लिहाजा इन तमाम लोगों के साथ बैठना मना है, ममनू है। और फिर अहादीस तय्यबात को आप उठाकर देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो बुरी सोहबत से इज्तनाब करने का हुक्म दिया कि बुरी सोहबत में मत बैठो। ये बुरी सोहबत जो है वो अपना बुरा असर और बुरा रंग ज़रूर छोड़ती है। अब इस वक्त कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे जो नौजवान इल्हाद का शिकार हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में उनको मुल्हिदीन की सोहबत मिलती है, लड़कों की सोहबत भी मिलती है, स्टूडेंट्स की सोहबत भी मिलती है। और फिर तीसरी जो वजह इसके साथ और मिल जाती है वो है मुल्हिद टीचर, एथियस्ट टीचर, जो एथियस्ट और इल्हादी नज़रियात का शिकार हो चुके हैं टीचर्स, प्रोफेसर्स, वो नौजवान नस्ल के जहनों को ख़राब करते हैं और नौजवानों के अकायद नज़रियात को और उनके जो जहन है उनको परागंदा वो करने के लिए पूरा वो ज़ोर लगाते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारे नौजवान जो है वो इस इल्हादी जो फितना उसका शिकार हो रहे हैं। तो ये 3 बड़ी वजूहात हैं। इसके साथ साथ एक और वजह, जो चौथी वजह कह लें, वो है हमारे जो स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में मगरबी निज़ाम तालीम का गलबा। इस वक्त बिलखुसूस यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो
نظام تعلیم ہے اس میں جو ہے وہ مغربی نظام تعلیم کا اس کے اوپر غلبہ ہے اور اس کے اوپر مغربی نظام تعلیم کی چھاپ ہے۔ ایک تو ہے کہ پورا یہ جو نظام تعلیم ہے کالجوں کا، یونیورسٹیز کا، اس کے اندر جو برائیاں اور خرابیاں وہ، اور پھر اس وقت جو ہمارے جو پڑھانے کا طریقہ ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہ بھی اس انداز سے پڑھایا جا رہا ہے اور اس انداز سے لوگوں کا اور نوجوانوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے کہ وہ الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ مغربی نظام تعلیم وہ ہے کہ جس کے اوپر ڈاکٹر اقبال جیسے بندے، ڈاکٹر اقبال نے بھی جس کے اوپر تنقید کیا اور کہا کہ یہ جو نظام تعلیم ہے یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ اہل کلیسا سے مراد، کلیسا گرجے کو کہتے ہیں، تو اہل کلیسا سے مراد عیسائیوں کا اور غیر مسلموں کا یہ جو نظام تعلیم ہے، یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ تو یہ جو نظام تعلیم ہے اس کی بنیاد پر جو سازش ہوئی مسلمانوں کے خلاف، اس کی بنیاد پر نوجوان جو ہے وہ دہریے اور ایتھیسٹ اور الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہی نظام تعلیم کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے خود لکھا ہے کہ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تعلیم ہے، یہ جو نظام تعلیم ہے، اس تعلیم کو پڑھ کے اس نظام میں جو نوجوان ہیں وہ آ کے وہ فراغت ہو جائے گی۔ کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اس سے عقیدوں میں آیا ہے تزلزل۔ کس سے؟ اس مغربی نظام تعلیم سے، اس سے عقیدوں میں آیا ہے تزلزل۔ دنیا تو ملی مگر طائر دی کر گیا پرواز۔ تو یہ جو مغربی نظام تعلیم ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارے نوجوانوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 686 پہ اسی نظام تعلیم کے اوپر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ علی گڑھ کالج انہی مقاصد کے لیے قائم ہے، اس کے ثمرات ظاہر ہیں کہ مسلمانوں کو نیم عیسائی کر چھوڑا۔ اس کے اکثر تعلیم یافتہ اسلام و عقائد اسلام پر ٹھٹے اڑاتے ہیں، ائمہ و علماء کو مسخرہ بتاتے ہیں، خود غرضی و خود پسندی، دنیا طلبی، دین فراموشی، یہاں تک کہ داڑھی وغیرہ اسلامی وضع سے تنفر ان کا شعار ہے۔ جب ادورے کے یہ آثار ہیں، تکمیل کے بعد جو ثمرات ہوں گے آشکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی نظام تعلیم کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 431 پر لکھتے ہیں کہ انگریزوں کی تقلید و فیشن وغیرہ سے آزادی اور دہریت و نیچریت سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں، خدا ایسا ہی کرے، مگر یہ صرف ترک امداد و الحاق سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس آگ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی، اور اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیں مشتعل ہیں۔ انگریزی اور وہ بے سود و تضییع اوقات تعلیمی جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا، جو صرف اس لیے رکھی گئی ہیں کہ لڑکے این و عام و محملات پر مشغول رہ کر دین سے غافل رہیں، کہ ان میں حمیت دینی کا مادہ ہی پیدا نہ ہو، وہ یہ جانے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا دین کیا، جیسا کہ عام طور پر مشہور و معہود ہے۔ جب تک یہ نہ چھوڑی جائیں اور تعلیم و تکمیل عقائد حقہ و علوم صادقہ کی طرف باغیں نہ موڑی جائیں، دہریت و نیچریت کی بیخ کنی ناممکن ہے۔ جب تک نظام تعلیم کی اصلاح نہ کی جائے اور نظام تعلیم کے اندر جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس میں تبدیلی اور چینجنگ نہ کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے 100 سال پہلے اس بات کو لکھ دیا کہ دہریت اور نیچریت کی بیخ کنی ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو مغربی نظام تعلیم کا غلبہ ہے، اس بنیاد پر بھی اس وقت کالجز میں اور یونیورسٹی میں نوجوان جو ہے وہ الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں، اگر بزرگ بابوں نے جو دین دیا ہے اس بنیاد پر نوجوان ملحد ہو رہے ہیں تو وہ تو پھر مدرسوں میں ہونے چاہیے تھے، دینی مدارس میں۔ وہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ الحاد کا شکار مسجدوں کے نمازی ہونے چاہیے تھے اور مدرسوں کے طالب علم ہونے چاہیے تھے۔ یہ ملحد جو ہے وہ مدرسوں کے طالب علم تو نہیں ہو رہے، مساجد کے نمازی تو نہیں ہو رہے، کون ہو رہے ہیں؟ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لڑکے ہو رہے ہیں، اور پھر ان کے الحاد کا شکار ہونے کی
ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو نوجوان وہاں پڑھتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، عمر کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی ذہنی ان کی ناپختگی ہوتی ہے، ذہنی ناپختہ ہوتے ہیں ذہنی طور پر، اور پھر جو ان کو پٹی پڑھا دی جاتی ہے، پہلے دینی تعلیم تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، اپنے دین کا علم نہیں ہوتا، ایک وقت انہوں نے سکولوں، کالجوں کی، یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گزار دیا ہوتا ہے۔ بنیادی جو ایک مسلمان کے لیے دین کا علم اور اس کے اوپر جو اپنے عقائد کے دلائل اور نظریات کے جو دلائل ہیں وہ نوجوانوں کے پاس نہیں ہوتے، ذہنی ناپختگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ الحاد کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور وجہ جو اس وقت نوجوانوں کے ملحد ہونے کی ہے وہ ہے مذہبی لوگوں سے نفرت۔ کسی شخص کو اپنی کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر کسی ایک شخص سے نفرت ہو جاتی ہے، تو ایک شخص سے نفرت ہوئی اور ایک شخص سے نفرت ہونے کی بنیاد پر پورے کے پورے طبقے کے ساتھ وہ متنفر ہو کے بیٹھ گیا۔ ایک نوجوان مسجد میں آ گیا، کسی مدرسے میں گیا یا کسی بھی جگہ سے کسی دینی بندے کے ساتھ اس کی نفرت ہو گئی اور کوئی چپکش یا رنجش ہو گئی، اس کی بنیاد پر پورے کے پورے طبقے سے بدظن ہو کے بیٹھ گئے۔ جب دینی لوگوں سے نفرت ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے دینی معاملات کہاں سے حل کرے گا؟ نتیجتاً پھر وہ جو ہے نا وہ ان سے بدظن ہو کے پھر ایک تو ہے کہ نفرت خود ہو جائے اور ایک ہے کہ دینی لوگوں کی نفرت دلوں میں ڈالی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اور پھر اس طرح کے جو ادارے ہیں جہاں دینی لوگوں کی نفرت ڈالی جاتی ہے، علماء کی نفرت ڈالی جاتی ہے۔ مولوی کہہ کے اسلام کے اوپر جو اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، مولوی کہہ کے اسلام کے اوپر جو زہر اگلنا ہوتا ہے اس کو زہر کو اگل دیا جاتا ہے۔ تو دینی لوگوں کی نفرت، علماء، صلحاء، بزرگ، بابے، سلف صالحین، ان کی نفرت دلوں میں پیدا ہو جانا یہ بھی ایک الحاد کے شکار ہونے کی وجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بزرگ بابوں سے نفرت ہو جائے گی، اپنے علماء سے نفرت ہوگی، اپنے صلحاء سے نفرت ہوگی، اور اپنی اسلامی ہسٹری اور تاریخ کے جو قابل قدر شخصیات ہیں، ہمارے اسلامی ہیروز ہیں، ان کے ساتھ جب دلوں میں نفرت بھر دی جائے گی تو نتیجتاً پھر الحاد کا شکار کرنے والے جو ملحدین ہیں ان کا جو حربہ اور حملہ ہے وہ اس کے اوپر پورا پورا کارگر ثابت ہوگا۔ مرزائیوں کو دیکھ لیں، قادیانیوں کو دیکھ لیں، وہ جب ہمارے نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں یا گمراہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا پہلا ہتھیار یہ ہے کہ یہ پاکستان میں مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا، مولویوں نے پورے نظام کا بیڑا گرک کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا۔ اور یہ اس طرح کے پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ اور مرزا جیرمی کو دیکھیں، اس کی بھی الف سے لے کر بے تک، الف سے لے کر یہ تک ساری کی ساری بات ہی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بابوں کی نفرت، علماء کی نفرت، صلحاء کی نفرت اور اکابرین کی نفرت جو نا وہ نوجوانوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اور ایک وجہ جو ہے وہ نوجوانوں کے ملحد ہونے کی ہے مادہ پرستی اور روحانیت سے دوری۔ صبح و شام، دن رات بس یہی لگن ہے کہ اپنی دنیا سنور جائے اور اپنا جو دنیا کا یہ چھوٹا سا مستقبل ہے اس کو سنوارنے کے لیے دن رات صبح و شام وہ مادہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اپنی دینی اور روحانی ترقی اور روحانی تربیت ہے اس کا فقدان ہے۔ تو نتیجتاً پھر جو ملحدین اپنا وار کرتے ہیں وہ کارگر ثابت ہوتا ہے اور نوجوان ملحد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وجہ استاذ کے بغیر قرآن اور حدیث کا بے لگام مطالعہ کرنا۔ کسی ملحد کا لیکچر سن لیا، اس نے قرآن پاک کے اوپر کوئی اعتراض کیا، احادیث کے اوپر کوئی اعتراض کیا، تو اب ظاہر ہے کہ ایک بندے نے جب اعتراض کیا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی اس کے مقابلے میں اسی لیول کا بندہ چاہیے۔ ایک اعتراض ایم اے پاس شخص کا ہے، ایم اے پاس شخص کے اعتراض کو پرائمری پاس والا حل تو نہیں کر سکتا۔ ایم اے پاس والے کے اعتراض کو ایم اے پاس والا اس کے مقابلے میں آئے گا تو تبھی اس کا اعتراض حل ہوگا نا، اس کا جواب ہوگا، اس کے اشکال کا جواب ہوگا۔ نوجوان سنتے ہیں سوشل میڈیا سے چیزیں، سننے کے بعد پھر خود وہ بیٹھ جاتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے، اور بے لگام مطالعہ، نہ کسی کی رہنمائی، نہ کسی سے کوئی پوچھا، نہ کوئی بات کی، نتیجتاً پھر وہ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو وجہ ہے نوجوانوں کے ملحد ہونے کی وہ ہے مذہب کو عقل کے اوپر پرکھنا۔
اسلام کے عقائد و نظریات، جنت، دوزخ، باس بعد الموت، قبر کے حالات، برزخ کے حالات اور دیگر جو ہمارے ایمانیات سے جن چیزوں کا تعلق ہے، ان عقائد و نظریات کو، معجزات کو، کرامات کو اپنی عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جو ہمارے اسلامی عقائد و نظریات اور وہ چیزیں جو ہمارے ایمانیات سے اور امور غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کو ہم عقل کے ترازو پہ تول نہیں سکتے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ علم آنے کے 3 ذرائع ہیں، 3 ذریعوں سے انسان کو علم آتا ہے۔ نمبر 1 حواس سلیمہ، نمبر 2 خبر صادق اور نمبر 3 عقل۔ حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل یہ علم کے آنے کا ذریعہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ عقل علم کے آنے کا ذریعہ ہے، عقل کا ایک دائرہ ہے۔ عقل اپنے دائرے کے اندر چیزوں کا ادراک رکھتی ہے، اپنے دائرے سے باہر وہ چیزوں کا تصور نہیں کر سکتی۔ جو اس کے دائرے سے باہر ہے، عقل اس کو اپنے اوپر تول نہیں سکتی، کیونکہ ہر چیز کا ایک نہ ایک اس کی حد ہے، لمٹ ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیں کہ ایک ترازو اور ایک کنڈا وہ ہے جس کے اوپر ہم بوریاں، من، کلو کی صورت میں وزن تولتے ہیں، اور ایک ترازو وہ ہے جو سنارے کے پاس ہوتا ہے جس کے اوپر ماشے، رتیاں، تولے تولتے ہیں۔ اب وہ ماشے، رتیاں اور تولے جو گرام تولنے والا سنارے کا جو کنڈا اور ترازو ہے، اس کے اوپر آلو کی، چنے کی، دال کی، چاول کی، چینی کی بوریاں نہیں تول سکتی، کیونکہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ تو انسان کی عقل کا ایک دائرہ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ عقل اپنے دائرے سے باہر چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دنیا میں 20 سینکڑوں ایسی چیزیں ان کی حقیقت کو ہم مانتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے، اس کا وجود ہے، لیکن اس کی جو حقیقت کما کو ہو اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ عقل کا وجود ہے، وجود کا مطلب یہ کہ عقل پائی جاتی ہے، عقل ہے، لیکن اب اس عقل کی حقیقت کیا ہے؟ عقل ہے، عقل کس طرح کی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی چوڑی، کتنی لمبی، اس کا حجم کیا ہے، کتنی گہری ہے، لال ہے، پیلی ہے، کھٹی ہے، کالی ہے، سفید ہے، کیا اس کا رنگ ہے، اس کی حقیقت تک ہمارا ادراک اور رسائی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسی بہت ساری چیزیں، مثلا انسان کے وجود کے اندر، انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ اب روح کی حقیقت ہے، روح کا وجود ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن اس روح کی حقیقت کا ادراک کیا ہم عقل کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ جیسے دیکھیں کہ الفاظ کا ادراک جو ہے وہ نگاہ کرتی انسان کی، انسان اپنی آنکھوں سے الفاظ کو دیکھتا ہے اور اس کے معنی کا ادراک انسان کی عقل کرتی ہے، اس کا شعور کرتا ہے، اس کا دماغ کرتا ہے۔ دماغ کے ساتھ ہم الفاظ کو دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، اور اس کا ادراک کرنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے شعور اور عقل عطا فرمائی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، اس کو اسی کے دائرے میں ہم رکھ کے چل سکتے ہیں۔ ہوا جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہوا ہے، اب وہ ہوا جو ہے اس کی حقیقت کا ادراک ہم عقل کے ساتھ کریں، اس کا رنگ کیا ہے تو آج تک عقل اس کا ادراک نہیں کر سکی۔ تو ہزاروں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا عقل آج تک ادراک نہیں کر سکی۔ اب اسلامی عقائد و نظریات جو ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں، یہ نہیں کہ وہ عقل کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف نہیں، ہاں عقل سے ماورا ہیں، کہ عقل کے دائرے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو باہر ہیں جس کو ہم عقل کے ترازو کے اوپر تول نہیں سکتے۔ تو نوجوان کیا کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو وہ سمعنا و اطعنا کی بجائے کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے اور اس کے بعد مانیں گے۔ تو جب عقل کے ترازو کے اوپر عقائد و نظریات اسلامیہ کو اور ایمانیات کو تولنا شروع کر دیں گے تو پھر نتیجتاً گمراہی کا شکار ہوں گے۔ اور 10ویں اور آخری جو بڑی وجہ ہے اس وقت نوجوانوں کے ملحد ہونے کی، وہ ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم۔ کیونکہ ملحدین کے پاس اس وقت جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو مدارس ہیں، نہ ان کے پاس ممبر ہے، محراب ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں تک اپنے الہادی فتنے کو اور الہادی فاسد نظریات کو پہنچا سکے۔ ان کے پاس جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے سوشل میڈیا، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے اور دیگر جو سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں وہ ان کے پاس موجود ہے۔ اور اس وقت ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جس طرح سوشل میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وابستہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔
کوئی بھی چیز ہے اس کی تحقیق ریسرچ کرنی ہے تو کہتے ہیں میں گوگل سے سرچ کروں گا, سوشل میڈیا سے سرچ کروں گا. نتیجتاً پھر جب وہ سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے سوشل میڈیا کے اوپر ملحدین کے ایتھیسٹ کے لیکچر سننا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر سنتے پھر ان کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. جبکہ قرآن پاک احادیث طیبات کی تعلیمات, ہمیں ہمارے دین کی تعلیمات اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک ناپختہ ذہن مسلمان سادہ لو ہے وہ اس طرح کے بے دین اور بد مذہب اور اس طرح کے جو ہے وہ لوگوں کے لیکچر کو سنیں, بیانات کو سنیں. یہ مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اس طرح کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پہ موجود ہے جو کہتے ہیں یہ سنو سب کی مرضی اپنی کرو. یہ واحد پلیٹ فارم ہے, جس طرح مرزا جیلمی کہتا ہے یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے سب کو سنیں. جب اس طرح کی آپ لوگوں کو دعوت دیں گے کہ سب کو سنیں تو اس میں پھر نوجوان فرق تو نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے سب کو سنیں, قادیانی کو بھی سنیں, ہندوؤں کو سنیں, عیسائیوں کو سنیں, یہودیوں کو سنیں اور ہر مذہب, ہر فرقے, ہر طبقے کو سنیں. جب یہ ذہن بن جائے گا کہ سب کو سنیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا, کس کی بات کو لینا ہے کس کی بات کو نہیں لینا, اپنا دین کہاں سے سیکھنا ہے, اپنے دین کو کیسے بچانا ہے, جب یہ ذہن ہی نہیں ہوگا تو نتیجتاً پھر نوجوان جو ہے وہ الحاد کا اور ایتھیسٹ کے فتنے کا شکار ہوں گے اور اس انداز سے ہو رہے ہیں. یہ بڑی وجوہات ہیں. اچھا, اب اس سلسلے میں مرزا جیلمی نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ یہ لوگ دیندار طبقہ اور ان کے جو بڑے بزرگ بابے ہیں ان کے اندر اتنی کمپیٹنسی اور اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ دہریوں کا اور نیچریوں کا اور ایتھیسٹ کا جواب دے سکیں. یعنی یہ بات بھی جہالت پہ مبنی ہے. آپ اسلامی ہسٹری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں, جس وقت بھی کسی بھی بے دین طبقے نے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھائی ہے تو اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ علماء نے دیا, امت کے اکابرین اسلاف نے دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مناظرے, امام شافعی کے مناظرے موجود ہیں دہریوں کے ساتھ, جو نا وہ ایتھیسٹ کے ساتھ, خدا کے وجود و ہستی کے منکروں کے ساتھ ان کے مناظرے موجود ہیں. ہمارے علم کلام کی جتنی کتابیں ہیں, اب مرزا کی تو چونکہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ عربی کتابوں کو ہاتھ لگا سکے, عربی جتنی کتابیں ہیں علم کلام کی بالخصوص کتابیں, ان کا پہلا چیپٹر الہیات پہ ہے. اللہ رب العزت کے وجود و ہستی کو دلائل کے ساتھ اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ فلاسفہ کے اصول اور مناطقہ کے اصولوں جو ان کے مسلمات ہیں ان کی روشنی میں اللہ رب العزت کے وجود اور ہستی کو ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا موجود ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. بحمد تعالیٰ علم کلام کی عقائد کی کتابیں بری پڑی ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ بات مسلمہ ہے کہ ہر بات ہر بندے کے ساتھ نہیں کی جا سکتی اور ہر بات ہر جگہ پہ کرنا مناسب بھی نہیں ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کے ساتھ بات کرو. انزل الناس علی قدر منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو. ایک بات وہاں کی جائے جہاں لوگ اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں. مثلا یہ جو دہریے ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ملحدین ہیں, ان کا جہاں فتنہ ہے وہاں بات کی جائے گی. جہاں ان کا فتنہ پہنچا ہی نہیں ہے, جہاں عوام کو اس بات کی, ان کے اشکالات کے حل کی اور جوابات کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہاں ان کے اشکالات کو چھیڑ کے جواب کیوں دیا جائے؟ ہمارے یہاں عام طور پہ مساجد, ممبر و محراب سے جو علماء کی آواز اٹھتی ہے وہ عام پبلک, مسلمانوں کی جو پبلک ہے ان تک ہے. ہمارے عام سماج اور عام معاشرے میں ایتھیسٹ موجود نہیں ہے. نہ ہمارا دہریوں کے ساتھ عام طور پہ ایتھیسٹ کے ساتھ اور ملحدین کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. جن کا واسطہ پڑتا ہے, جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں, ضرورت ان کو جو نا وہ گائیڈ کرنے کی, ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ ہم ہر جگہ پہ ممبر محراب اور اپنی جو جلسے تقریریں محفلیں ہیں ان کی اندر جو ہے وہ ایتھیسٹ اور ملحدین کے اعتراضات اور ان کے اشکالات کو پیش کر کر کے عوام کے سامنے ان کے جوابات دیں, کیونکہ وہاں تو عوام اس فتنے کا شکار ہی نہیں ہوئی اور وہاں عوام کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کے سامنے ان اشکالات کو اور اعتراضات کو پیش کیا جائے اور پیش کر کے ان کے ویسے بلا وجہ ذہنوں کو پراگندہ کیا جائے اور تشویش کا شکار بنایا جائے. تو علماء یہ بحمد اللہ سمجھتے ہیں کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے. پھر علماء کی کیٹیگریاں ہیں, ہر عالم ایک جیسا بھی نہیں ہے. دنیا کے ہر شعبے میں, میڈیکل فیلڈ کو دیکھ لیں, میڈیکل فیلڈ میں اب ایک فیلڈ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ, ایک شعبہ ہے,
اس میں ڈاکٹرز کی کئی قسمیں ہیں، یعنی ایک ڈاکٹر کسی شعبے کا ماہر ہے، دوسرا کسی شعبے کا ماہر ہے، تیسرا کسی اور شعبے کا ماہر ہے۔ میڈیکل ان کا یعنی مجموعی طور پر فیلڈ اور شعبہ ایک ہے میڈیکل کا، لیکن ایک ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، ایک آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، ایک ماہر سرجن ہے۔ اب ماہر سرجن کا اپنا کام ہے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ کا مرض کی تشخیص کرنا اپنا کام ہے، آئز کے اسپیشلسٹ کا اپنا کام ہے۔ علماء جو ہے دین کے، ان کے بھی اپنی کیٹیگریاں ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جو مدرسے میں بچوں کو ضرب یضرب پڑھاتا ہے، ایک عالم وہ ہے کہ جو بچوں کو تفسیر اور حدیث پڑھاتا ہے، فقہ پڑھاتا ہے، مدرس ہے، تدریس کرتا ہے۔ ایک عالم وہ ہے کہ جس کا شغل اور جس کی فیلڈ یہ ہے کہ وہ رد بد مذاہب کرتا ہے، وہ بے دین اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کا رد کرتا ہے، اس کی اپنی فیلڈ ہے، اس کا مناظرہ اور علم کلام اس کی فیلڈ ہے، تو وہ اپنی فیلڈ کا کام کرے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم جو ہے وہ ساری دنیا جہان کے جتنے علم سے وابستہ کام ہے سارے کے سارے کرے۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری محدث ہیں، لیکن امام بخاری نے حدیث کی کتابیں لکھنے کے باوجود کوئی ایک کتاب ہی ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ امام بخاری نے ملحدین کے رد میں کوئی کتاب لکھی ہو۔ کیوں نہیں لکھی؟ آپ کو اعتراض تو نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنی فیلڈ میں کام کیا ہے۔ تو علماء جو جس کی فیلڈ ہے وہ اس فیلڈ میں کام بحمد تعالیٰ پوری اسلامی تاریخ میں کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جہاں تک مرزا نے یہ کہا کہ ان کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، تو یہ اس کی جہالت میں مبنی بات ہے۔ اس وقت بھی ملحدین کو اور دہریوں کو جو جوابات جو لوگ دے رہے ہیں وہ علماء کی کتابوں سے استفادہ کر کے دے رہے ہیں، علماء کی کتابوں سے تراجم کروا کے، ان کی کتابوں کی تلخیص تصحیح کروا کے، وہ علماء کی کتابوں سے ہی استفادہ کر کے بحمد تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔